बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सबको अंदाज़ा था कि इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा होगी। सज़ा सुना दी गई है। इस पर लोकली और इंटरनेशनली बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज अतर मनीला साहब की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो इमरान खान के मुकदमात के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं अतर मनीला साहब? देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और जो गुफ्तगू अतर मनीला साहब ने की है वो बराह रास्त इमरान खान के मुतल्लिक है, इमरान खान के मुकदमात के मुतल्लिक है, उन मुकदमात को जैसे चलाया जा रहा है उसके मुतल्लिक है, और साथ में ये इशारा भी है कि अगर इमरान खान का मुकदमा या मुकदमात वो अतर मिनल्ला की अदालत में लैंड करते हैं, पहुंचते हैं अल्टीमेटली, तो उनकी एक अब राय उन्होंने दे दी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? गालिबन मेरा ख्याल तो ये है कि शायद, ये मेरा असेसमेंट है, इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली ये तो इन द टाइम्स टू कम आपको पता चलेगी कि इसके बाद, इस स्टेटमेंट के बाद या इस सवाल जवाब जो हो रहा था उसमें जो गुफ्तगू की अतर मिनल्ला साहब ने, उसके बाद शायद उनको जो अहम नौइयत के सियासी मुकदमात हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान से मुतल्लिक, शायद उन बेंचेस का आपको वो हिस्सा नज़र ना आए। सही, ऐसा थोड़ा सा हो चुका है क्योंकि नहीं हो तो चुका है, लेकिन अब लेवल तो प्लेइंग फील्ड और साइफर केस में जब इनकी तरफ से आए रिमार्क्स और फैसला आया, उसके बाद जब छुट्टी से वापस आए थे काजी फायज ईसा साहब के, तो अहम मुकदमात में ये नहीं थे। अचानक इनको ये जो परवेज़ इलाही और इनके दोबारा इलेक्शन लड़ने का मामला आया था, उन मुकदमात में ये नज़र आए हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त 5 लोगों को दी गई थी। सही। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आए और आपने लोकली क्या कहा उन्होंने, अतर मिनल्ला ने, उसके ऊपर आने से पहले दो बातें कि ये जो लोकली और इंटरनेशनली, लोकली तो सबने देख लिया कि किस किस्म का रद्द-ए-अमल आया, इंटरनेशनली मीडिया किस तरीके से देख रहा है इसको, फॉलो अप जो वीडियो है, इससे अगली वीडियो उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस मुकदमे को लेकर, इस जजमेंट को लेकर पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो किस तरीके से उसने पाकिस्तान पे जूम इन किया हुआ है, क्या हेडलाइंस हैं, किस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है, क्या तबसरे हो रहे हैं, इस पे बात बाद में करेंगे। एक और बात मैं आपको आगाज़ में कह दूं कि मुझे लोग शायद इसके ऊपर एतराज़ भी करें, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ इस सज़ा के बाद जो रिएक्शंस मैं देख रहा था। एक तो ये मेरा ख्याल था कि शायद पाकिस्तान की कोई ख़ातून पॉलिटिशियन ऐसी नहीं होगी, कोई ख़ातून सहाफ़ी ऐसी नहीं होगी, कोई ख़ातून जो है वकला जिन्होंने आके तबसरा किया, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो इसको इसके हवाले से इसको कंडेम ना करे या इस ट्रेंड को कम अज़ कम कंडेम ना करे। बिल्कुल कि ये प्रेसिडेंस नहीं शुरू करना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और इस ट्रेंड को डिस्करेज करना चाहिए। फ्यूचर में इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। लेकिन जो ताज्जुब मुझे हुआ, चलें ठीक है, आपको नून लीग की तरफ से उनको सूट कर रहा है तो उनकी तरफ से आपको स्टेटमेंट नज़र नहीं आया, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जो है, मेरे लिए ये ताज्जुब खेज़ बात थी। मैंने उनका ट्विटर जाके देखा, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था, तवक्को ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो का बेटा जो है ना, वो ज़रूर इसके हवाले से लब कुशाई करेगा। जितने भी दबीज़ पैराए में, ढके छुपे अल्फाज में, खुलकर नहीं कर सकते, आपके सियासी फ़ायदे में नहीं है इस वक्त ये कहना, ये और बात है, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पीपल्स पार्टी बड़ा फोर फ्रंट के ऊपर आके इस पर तब सर PTI ने तो करना ही था ना। सही। ये ओवरऑल जो जजमेंट है, वो जजमेंट जो सुनाई भी गई है, 7 साल कैद, 5 लाख जुर्माना, ये मैक्सिमम पनिशमेंट थी जो अवॉर्ड की जा सकती थी इस केस में। सही। केस कैसे चला, क्या उसकी जुजियात थी, वो सारे लोगों ने देख ली। अब इस दौरान जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला, वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में एक कॉन्फ्रेंस में उनको इनवाइट किया, स्टूडेंट्स की जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया, और उनकी ओपनिंग स्पीच में भी बहुत कुछ था पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से, दुनिया के अदालती निज़ाम के हवाले से। अगरचे वो पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट नहीं सुना, तो आई जस्ट कीप माई सेल्फ स्पेसिफिक टू दैट पोर्शन ऑफ द वीडियो दैट हैज़ गॉन वायरल, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है। सवाल भी, क्योंकि सवाल उसको इस्टेब्लिश करता है जिस लड़के ने सवाल किया है, और फिर उसके बाद अतर मिनल्ला साहब का जवाब, क्योंकि उस लड़के ने सवाल में कम से कम 4 से 5 मरतबा कहा कि मुझे
آپ ایمانداری سے جواب دیں, آنیسٹلی جواب دینا ہے, آپ نے آنیسٹلی جواب دینا ہے. میں آپ کے سامنے کوشچن اور اطہر من اللہ صاحب کا آنسر رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی عمران خان پی ٹی آئی کے تمام مقدمات جو ہیں انہوں نے آخر کار لینڈ کرنا ہے ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. صحیح. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بینچز ہیں ان کی فارمیشن ہے اور کس کے پاس کون سے ججز ہیں جن کے پاس یہ جاتا ہے, اور ایک ڈویژن بدقسمتی سے ہمارے ہاں عدلیہ میں بھی موجود ہے. لائک مائنڈڈ پہلے تھے تو لائک مائنڈڈ اس وقت ایک اور گروپ بھی تھا, تو اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کنٹینیو کر رہا ہے. تو پھر اب یہ کیسے چلے گا اس کے اوپر ٹورڈز دی اینڈ بات کریں گے. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک تو یہ کہ جو سوال کرنے والا لڑکا تھا وہ شیورلی پاکستان تحریک انصاف کا فالوور تھا, عمران خان کا فالوور تھا, فین تھا, پی ٹی آئی کا ممبر تھا یا نہیں وٹ ایور, بٹ اس نے جو گفتگو کا آغاز کیا, اس نے گفتگو کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی آپ اس سوال کو کم از کم اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ ایک پی ٹی آئی کا ڈائی ہارڈ فین یا فالوور جو ہے وہ یہ سوال کر رہا تھا. جی. تو سوال جو اس نے کیا, اس نے کہا مائی کوشچن از فار دی آنریبل جسٹس, آئی ہیو اے کوشچن فار یو اینڈ آئی وانٹ یو ٹو آنسر ان این آنیسٹ وے. ساتھ ہی اس نے کہا کہ ابھی عمران خان کے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں, سائفر کیس, توشہ خانہ کیس, اور یہ جو آج عدت کا کیس ہوا ہے بشرا بی بی کے خلاف, نہ تو کراس ایگزامینیشن ہوئی ہے, نہ خان صاحب کے وکیل اندر آ سکتے ہیں عدالت میں. ہو از دس پرسن ہو از allowing this miscarriage of justice to take place in Pakistan? Which institutions the judges of the Supreme Court and High Courts are so afraid of? یہ اس نے کہا کہ اس نے بتایا کہ جناب یہ جو خان صاحب کے اوپر سائفر کا, توشہ خانہ کا, یہ غیر شرعی نکاح کیس عدت والا ہے, اس میں جو فیصلے آئے ہیں اس میں تو کراس ایگزامینیشن بھی نہیں ہوئی, وکلا بھی نہیں آیا, جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ فالو نہیں ہوا, تو یہ کس کے بحث پہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو آپ اس کے اوپر ذرا اس نے کہا کہ اچھا, پھر اس نے ارشد شریف کیس کا, عمران خان کے دیگر کیسز کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ مقدمات کس طریقے سے چل رہے ہیں, اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ آپ دوبارہ کہا کہ ایمانداری سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ان یور کیپیسٹی ایز اے سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ, ان اپنی پوزیشن میں, اس پوزیشن میں رہتے ہوئے یہ جو مس کیریج آف جسٹس ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. ناؤ دی رپلائی کمز, اور رپلائی کا جو پورشن وائرل ہے, اگین آئی ول کنٹین مائی سیلف, ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی انہوں نے, اگرچہ جہاں ویڈیو کلوز ہو رہی ہے وہاں پر ان کا آنسر تقریباً فنش ہو گیا تھا, اس سے پہلے اگر کوئی جملے کہے گئے, کیونکہ یہ سوال اور جواب دونوں علیحدہ علیحدہ وائرل ہوئے ہیں. اور میں آئی ول ٹرائی کہ میں اس کو پوری ویڈیو کو فائنڈ آؤٹ کروں اور دیکھوں, اینڈ آئی ول گیٹ بیک اگر اس میں کوئی چیز اضافی ہوتی ہے. بہرحال اطہر من اللہ صاحب کا جو جواب ہے نا وہ ایک بڑا ہی ایکسپلینر ہے. وہ اطہر من اللہ کے پاس جب کیسز آئیں گے پی ٹی آئی کے, عمران خان کے, یہ تینوں کیسز, کیونکہ یہ جو جواب ہے یہ صرف عدت کیس کے حوالے سے نہیں ہے, سوال جو ہوا تھا وہ سائفر کیس, توشہ خانہ کیس اور عدت کیس کے بارے میں ہوا تھا. تو جواب بھی آپ سمجھیے کہ اسی کے متعلق ہے, اور جو مائنڈ سیٹ ہے اطہر من اللہ کا وہ ڈسکلوز ہوتا ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ مائی آنیسٹی اینڈ مائی انٹیگریٹی از مائی کریئر اور مائی ججمنٹس, کہ میری جو ایمانداری ہے, میری جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے وہ میرے کریئر میں اور میری ججمنٹس میں موجود ہے, جو فیصلے میں نے دیے ہیں. اینڈ آئی ہیلڈ دا پوسٹ آف دا چیف جسٹس آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ, کہ میں چیف جسٹس رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اف یو گو ٹو دا ویب سائٹ, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جائیں, گو تھرو مائی رپورٹڈ ججمنٹس, کہ جو میرے فیصلے وہاں پر موجود ہیں آپ ان کو دیکھیں. سی مے بی یو وڈ بی ایبل ٹو جج, کہ آپ اس حوالے سے فیصلہ کر سکیں گے. اینڈ آئی کین ٹیک پرائڈ ان ون تھنگ, کہ میں اگر کسی بات پر فخر کر سکتا ہوں تو وہ قابل فخر بات یہ ہے دیٹ ایوری ون ہیز کرٹیسائزڈ می, کہ میرے اوپر ہر شخص نے, ہر کسی نے کرٹیسزم کی ہے, تنقید کی ہے, ہر شخص میرا ناقد رہا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ دے اونلی کرٹیسائزڈ می فار گیونگ ریلیف ٹو دیئر اوپوننٹس, کہ مجھے جب بھی کسی نے تنقید کا نشانہ بنایا تو وہ اس بنیاد پر بنایا کہ میں نے ان کے مخالفین کو ریلیف دیا تھا. I was a target and I have been a target of malicious propaganda by every party, کہ میں ہمیشہ سے ہدف رہا ہوں ہر سیاسی جماعت کے گھنونے ملیشیس پروپیگنڈا کیمپین کا.
پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ بٹ وٹ آئی ٹیک پرائڈ ان، لیکن میں اس بات پہ بہت فخر کرتا ہوں دیٹ ایوری پارٹی ایوری لیڈر ہیز ریپوزڈ کانفیڈنس ان مائی کورٹ، کہ ہر لیڈر نے، ہر جماعت نے میری عدالت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. So I was a bit surprised when 4 times an angry young man says that you have to be honest. کہ وہ کہتے ہیں کہ تو میں تھوڑا سا سرپرائز ہوں، میں حیران ہو گیا ہوں کہ ایک غسیلا نوجوان وہ اپنے ایک ہی سوال میں 4 مرتبہ کہتا ہے کہ آپ نے ایمانداری سے جواب دینا ہے، ایمانداری سے جواب دینا ہے، آنیسٹلی جواب دینا ہے. تو اس نے باقاعدہ جو ہے وہ 3-4 مرتبہ ایمفسائز اور پھر ری ایمفسائز کیا کہ آپ ایمانداری سے، وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیں، اس طریقے سے اس نے پوچھا تھا. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یو سی فرسٹلی اٹ ہیزنٹ ہیپنڈ فار دا فرسٹ ٹائم، عمران خان کے مقدمے کے بارے میں، یعنی ناؤ ہیز اپنا ان کا پورا یہ جو اس وقت عدالتی منظر نامہ ہے، جو انصاف کا ترازو ہے، اس کا جو پلڑا ہے، اس کا جو چلنا ہے، اب یہ بیسیکلی جو یہ گفتگو ہے عطر من اللہ صاحب کی، اس کا یہ پورشن تو چارج شیٹ ہے. سپریم کورٹ جیسے چل رہی ہے، عدالتی نظام جیسے چل رہا ہے، اس کے اوپر، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. دا سیم ہیپنڈ ود ذوالفقار علی بھٹو، یہی ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی. اور آپ اس میں ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام جو ججز ہیں انکلوڈنگ جسٹس عطر من اللہ، میجورٹی آف دیم وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا، جوڈیشل مرڈر ہوا تھا. تو جب آپ کمپیئر کر رہے ہیں عمران خان کے کیسز کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہوا. اور پھر وہ یہ آگے کہتے ہیں کہ دا سیم ہیپنڈ ود ذوالفقار علی بھٹو، اٹ ہیپنڈ ریپیٹڈلی آفٹر دیٹ ایز ویل. ذوالفقار علی بھٹو پہ کہانی ختم نہیں، اس کے بعد بھی بار بار یہ کچھ ہوتا رہا ہے. یہ جسٹس سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سو وہ کہتے ہیں سو اف یو ہیڈ کنسنٹریٹڈ آن مائی اوپننگ اسپیچ، کہ اگر آپ نے تھوڑی توجہ دی ہوتی جو میری ابتدائی گفتگو تھی، تقریر تھی، پروبیبلی یو مائٹ ناٹ ہیو آسکڈ می دس کوشچن. ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سے یہ سوال پوچھتے ہی نہ. سو اگین، لیکن وہاں پر وہ اس پیرائے میں بات نہیں کر رہے تھے نا. اب یہاں سے کوشچن آنسر، جب کوشچن ساتھ جڑتا ہے تو پھر مطلب اسٹیبلش ہوتا ہے. آگے عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سو اگین یو سی فار می رائٹ ناؤ دا اپیلز وڈ بی کمنگ ٹو مائی کورٹ، کہ میرے لیے ابھی تھوڑا سا تذبذب میں ہے کہ بات کروں یا نہ کروں. انہوں نے کہا کہ اپیلز جو ہیں وہ اب میری عدالت کی طرف آ رہی ہوں گی. یہ انہی کیسز کی اپیلز کی بات کر رہے ہیں کہ ایونچولی دے ول لینڈ ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. بالکل صحیح. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو مختلف مقدمات میں بیٹھنا پڑ سکتا ہے عطر من اللہ کو. دا اپیلز وڈ بی کمنگ ٹو مائی کورٹ اینڈ دی اپیلز وڈ بی پروبیبلی دے وڈ بی ان دا پروسیس آف فائلنگ آف دی اپیلز. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جس وقت میں یہاں پر ہوں مجھے تو علم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اپیلیں فائل بھی ہو رہی ہوں. صحیح. پھر جو ہے وہ عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سو دیٹ آنیسٹ اوپینین، کہ وہ جو ایماندارانہ جواب جو ہے یا رائے جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں اف دا میٹر کمز ٹو می اینڈ کمز ٹو مائی کورٹ دین یو کین جج، کہ آپ میں تو تب جج کریں گے مجھے کہ میری رائے میری کیا ہوتی ہے، درست اس کو اچھی ہے یا نہیں ہے. اگر یہ معاملہ میری عدالت میں آتا ہے اور میرے کورٹ میں سنا جاتا ہے دین یو کین جج ویدر مائی ججمنٹ از آنیسٹ اور ناٹ، کہ میں ایمانداری سے اس پہ فیصلہ کرتا ہوں یا نہیں. صحیح. اسی اوپر تالیاں بج جاتی ہیں ہال میں. لیکن آگے کہتے ہیں سو مائی ججمنٹس اینڈ مائی جورسپروڈنس اف یو آر انٹرسٹڈ دین گو ٹو دا ویب سائٹ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ ریڈ مائی ججمنٹس آن فیئر ٹرائل. ناؤ دیٹ از دی ڈینجرس پارٹ. وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ تو پھر آپ میرے ججمنٹس پڑھیں، میرے فیصلے پڑھیں، جائیں ویب سائٹ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میری فیئر ٹرائل کے حوالے سے. کیونکہ یہاں پر سارا مقدمہ یہ چل رہا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، اوپن سماعت نہیں ہوئی، وکلا کو ایکسیس نہیں تھا، میڈیا کو ایکسیس نہیں تھا، عدالت جیل کے اندر تھی.
جرا کا حق ختم کر دیا گیا, حق دفاع ختم کر دیا گیا, حق دفاع ختم کر دیا گیا, 342 کا بیان کیسے ہوا, عمران خان نے الزام لگایا, ایڈٹ ہوا ہے, گواہ پیش نہیں کرنے دیا گیا, انٹرنیشنلی اس کے اوپر کوسچنز ہو رہے تھے کہ کینگرو کوڈ فلاں فلاں, یہ ساری بات چل رہی تھی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں فیئر ٹرائل کے اوپر میری ججمنٹس دیکھیں. سو فیئر ٹرائل از ویری امپورٹنٹ رائٹ آف ایوری ایکیوزڈ, کہ فیئر ٹرائل کا, کیونکہ وہاں پہ ایک جملہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ فیئر ٹرائل کا حق چلاک ملزم کا نہیں ہے. یہ ججمنٹ آپ کو یاد ہے نا جی. تو اس میں یہ کیونکہ رپورٹ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل از ویری امپورٹنٹ رائٹ آف ایوری ایکیوزڈ. ہر ملزم کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے کہ اسے فیئر ٹرائل ملے, ایون اف دی ایکیوزڈ از ایکیوزڈ آف ٹیررزم, حتیٰ کہ اگر وہ دہشت گردی بھی ہو کا ملزم بھی ہو تو اس کو بھی فیئر ٹرائل کا حق ہے. سو آئی ہوپ آئی آنیسٹلی آنسرڈ یور کوشچن. مجھے امید ہے کہ میں نے ایمانداری سے آپ کو جواب دے دیا, اور اس کے بعد پھر تالیاں بج گئیں اور وہاں پہ وہ ویڈیو اینڈ ہو جاتی ہے. اب یہ 2 کلپس ہیں وچ آر وائرل. میری اسیسمنٹ دیکھیں, اب ایونچولی اس تمام معاملے نے آنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. غالباً مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس سردار طارق مسعود. جی. طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کی میرے خیال ہے مارچ کے مہینے میں 11 مارچ کو ان کی عمر 65 سال ہو رہی ہے, تو ہی وڈ ریٹائر. اور اس کے بعد جو میں یہ کیوں ایکسپلین کر رہا ہوں, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جو بینچ کی فارمیشن ہے, جو کیسز لگانا ہے, اس کا اختیار چیف جسٹس ہوتا تھا پہلے, ماسٹر آف دا روسٹر. پہلے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ کاز لسٹ وہی ڈیسائیڈ کرتا, نہیں کاز لسٹ ڈیسائیڈ کرتا تھا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو بڑا اس کو معترض تھے نا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ آنا چاہیے, فالو ہونا چاہیے. ماسٹر آف دا روسٹر کیا ہوتا ہے, انہوں نے جو پی ایم ڈی سی والا معاملہ تھا, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کا کیس, حافظ قرآن کو اضافی 20 نمبر دینے کا معاملہ, اس میں انہوں نے ججمنٹ دے دیا تھا کہ 184(3) کے سارے مقدمات روک دیے جائیں اس وقت تک جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا اور اس کے اوپر وہ لیجسلیشن تھرو نہیں ہو جاتی. اب اس کے بعد تو 3 لوگ جو سینئر ہیں, جسٹس اعجاز الحسن نے دے دیا استعفیٰ. جی. اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ پروموٹ ہو کے اس کمیٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. اسی طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اور اس میں دیگر فورمز میں وہ ریپلیس کر دیتے ہیں ایز the second most senior judge after the ریٹائرمنٹ آف تھرڈ سینئر موسٹ جو ہے نا وہ, کیونکہ انہوں نے دے دیا استعفیٰ جسٹس اعجاز الحسن نے. اب جب ریٹائر ہو جائیں گے یہ ایونچولی مارچ کے مہینے میں جس میں یہ تمام معاملات پہنچنا شروع ہوں گے, لینڈ کرنا شروع کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس وقت تک گھوم پھر کے دیکھیں جسٹس طارق مسعود چلے جائیں گے, جسٹس منیب اختر جو ہے وہ آ جائیں گے اس بینچ, وہ کمیٹی میں آ جائیں گے جس نے بینچ جو ہے وہ بنانے ہیں, روسٹر بنانا ہے, بینچز کو مقدمات اسائن ہونے ہیں اور پھر ان کو ایونچولی سنا جانا ہے. تو منیب اختر صاحب کے آ جانے کے بعد کوشچن یہ ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ, کیونکہ یہ جس وقت یہ کیمپ چل رہا تھا نا, مجھے تو ایگزیکٹلی میں تو اس پہ ججمنٹ پاس نہیں کر سکتا, لیکن جب یہ چل رہا تھا کہ کیمپس ہیں عدلیہ میں تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ سمجھے جاتے ہیں, سمجھا جاتا تھا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال ہیں. جی. لیکن اب یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا ایونچولی جب یہ مقدمات کے لیے بینچ فارمیشن ہو رہی ہوگی, جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فارمیشن کے ساتھ جاتے ہیں, ان کے ساتھ چلتے ہیں, یا پھر وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ فارمیشن میں ان کو پہلی بات تو سر اس میں یہ ہے حصہ بنایا جائے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگر یہ ہم خیال سمجھے جاتے ہیں تو 2-1 ہوگی میجارٹی, منیب صاحب پھر منارٹی میں. لیکن اس پر اگر اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کمیٹی کی کاز لسٹ پر اعتراض کر چکے ہیں. ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا قاضی صاحب کے نام, اور قاضی صاحب کی طرف سے 5 دن کی تنخواہ والا, جی بڑے تاریخی قسم کا ایک وضاحت آئی تھی, غصے والی وضاحت. انہوں نے کہا تھا ہمیں تنخواہ 5 دن کام کرنے کی نہیں ملتی. وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اعجاز الحسن صاحب نے جو ہے وہ اعتراض اٹھایا تھا کہ جو بینچز کی فارمیشن ہو رہی ہے اس کے لیے مجھے نہیں کنسلٹ کیا گیا. جی. تو اس پر ان کا خط آیا تھا, اور اس خط کے جواب میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ہے وہ بیان یا خط
وضاحت ایک آئی تھی جماعتی سپریم وضاحت کورٹ کی طرف سے وہ وضاحت آئی تھی، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تو کوشش کی تھی لیکن آپ غالباً لاہور کے لیے آپ روانہ ہو لاہور گئے تھے، میں جمعے ہاں کے وقت جو ہے وہ آپ روانہ ہو گئے تھے، تو ہمیں تو تنخواہ جو ہے جمعے وہ والے دن ویسے بھی 1 بجے کورٹ کلوز ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو بس یہ بہرحال ہے۔ اور عدالتی منظرنامہ کیسا ہوگا، البتہ یہ ایک بڑا دھماکہ خیز بیان ہے جو عطر من اللہ نے دیا ہے، اور وہ بھی ان حالات میں، اور ان حالات میں اب وہ کس طریقے سے، اب آپ جب ظاہر ہے کہ واپس آئیں گے تو آپ کو اگلے 1 مہینے 1.5 مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ رائے رکھنے کے بعد عمران خان کے اسپیسیفک کیسز کے کوشچن پوچھے جانے کے بعد فیئر ٹرائل کے حوالے سے یہ اظہار کرنا وہ ان کا بتاتا ہے۔ اور دوسرا، عمران خان کے مقدمات کو ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کے ساتھ کمپیئر کرنا بڑی حد تک ان کا مائنڈ جو ہے وہ جس پروسیس کو فالو کیا گیا اس پہ ڈسکلوز کرتا ہے۔ اور مجھے خدشہ ہے کہ اگلی یہ جو سیاسی کمپینز چلنی ہیں، جلسے چلنی ہیں، اب اللہ نہ کرے جو پولیٹیکل پارٹیز اس پہ جلسے کر رہی ہیں، پی ٹی آئی تو نہیں کر رہی، جو کر رہی ہیں وہ ان کا نام لینا نہ شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ میرے ہمیں ویڈیو کلوز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔